अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों सफ़ीरों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में डांट पिलाने के मामले को मीडिया पर नशर करने को अपनी गलती आखिरकार तस्लीम कर दी। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फॉरेन ऑफिस कोई बुरा कह रहा हूं। वैसे तो गलती तस्लीम करना अच्छी बात होती है नाज़रीन, लेकिन अगर आप हुकूमत के सरबराह हों तो हर कदम फूंक फूंक कर और हर लफ्ज जो है वो तोल कर अदा किया जाता है। इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने अपने सफीरों के साथ जो रवैया अख्तियार किया वो यकीनन किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। और उसी रोज हमने अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से और शिद्दत से यह सवाल उठाया कि आखिर इस मामले को नेशनल मीडिया पर नशर करने और फिर वज़ीर आज़म को खुद इसको ट्वीट करने की क्या जरूरत थी। इमरान खान के अल्फाज के चुनाव और रवैये पर ना सिर्फ मौजूदा बल्कि काफी सारे साबिका सफीरों ने भी मायूसी का इजहार किया। शिकायत तो होती हैं मिशंस के साथ, हमारी एम्बेसीज के साथ, जिसकी वजह थी जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस वजह से ये टेलीवाइज्ड एड्रेस किया हमारे मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को। तो शिकायतें तो होती हैं और कम्युनिटी की तरफ से, जो कि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है बाहर, ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनका दुरुस्त है ये कहना कि वो हमारा वाकई सासा है। लेकिन मैं समझती हूँ जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया और जिस तरीके से उन्होंने झाड़ा हमारे एम्बेसडर्स को, देखें ये सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, इनसे आप इनसे कहें कि असला किया जाए, तरीक़ेकार मुख्तलिफ होने चाहिए, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। अब नाज़रीन, हमने उस रोज भी ये सवाल उठाया कि कारकर्दगी बेहतर बनाने की नसीहत करना, चाहे वो एम्बेसडर्स हों या वज़राओं, कोई अचंभे की बात नहीं, लेकिन उस मीटिंग को नेशनल मीडिया पर नशर नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन उसी रोज वफाकी वजीर मुमलिकत ने बराए इत्तलात व नशरियात ने इस इक़दाम को हमारे प्रोग्राम में खुलकर डिफेंड किया। दिलचस्प बात यह है कि जिस रोज ये तमाम मामला हुआ उस रोज वजीर दाखिला शाह महमूद कुछ ना बोले, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी वजीर आज़म की बात का दिफा करते रहे। लेकिन आज जो ही वजीर आज़म ने गलती तस्लीम की तो कुछ देर बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसे गलत इक़दाम करार देने के लिए सामने आ गए। मेरी नज़र में सब दुरुस्त था। मेरी नज़र में इस इवेंट को जिस तरह उसकी पब्लिक तशहीर की गई उसकी अब नाज़रीन, यहाँ एक बार फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या मुल्क के वज़ीर आज़म किसी के कहने पर या गलत ब्रीफिंग हो या गलत मशवरा हो बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकते हैं, जैसा कि पहले किया गया कि गलती तस्लीम करना जो है वो बड़ेपन की निशानदही है। लेकिन बात यह है कि जब इंसान मुल्क का सरबराह हो तो सोचना पड़ता है। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूं माजी में तो मैं समझता हूं मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की। अब जब इंसान बार बार गलती करे फिर उन गलतियों से सीखने की बजाय एक नई गलती करे और फिर कहे कि मैं तस्लीम करता हूं कि गलती हो गई, तो ऐसे में फैसला साजी की सलाहियत और दूर अंदेशी पर सवालात उठना जो है वो ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन हम पुरुमीद भी हैं एट द सेम टाइम कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके दुनिया भर में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो अब अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे और उन्हें ना दोहराने के लिए, अपनी गलतियों को ना दोहराने के लिए वो बिल्कुल पुरज़म भी होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जब से हमने होश संभाला फ़लस्तीनियों को, लहूलुहान और कमसिन फ़लस्तीनी बच्चों तक को इसराइली फ़ौजियों को लातें जो है उनको मारना और उनको गोलियां खाते देखा उन बच्चों को। गुज़श्ता दिनों इसराइली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमलों के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में हालात सख्त कशीदा हैं और गजा में फ़िज़ाई हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा, तकरीबन अभी जो फिगर आ रहा है 28 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। 2 दिन में इसराइली पुलिस के हाथों जख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 700 से तजावुज़ कर चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते रमज़ान की 27वीं शब के मौके पर इसराइली फोर्सेस ने अचानक मस्जिद अक्सा में उस वक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया जब लोग इबादत के लिए जमा हो रहे थे। जो मनाजिर सामने आए वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई दर्दनाक है। ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें मस्जिद अक्सा के अहाते में आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की यहूदी आबादी वहाँ बुलंद होते शोले देखकर जश्न मना रही है। अब इस तमाम मामले पर उम्मत मुस्लिमा ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ज़ाहिर बात है तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली दहशतगर्दी को रोकने के लिए अक़वाम आलम को मुतहरिक करने का अज़म भी ज़ाहिर किया है। ट्यूनिस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पीर के रोज़ बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर एक हंगामी इजलास भी मुनक़िद किया, जिसके इख्तिताम पर एलामिया में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत करके
جان ہی چھڑائی گئی ہے۔ یورپی ممالک نے اسرائیل پر کارروائیاں روکنے پر زور دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کھل کر اسرائیل پر جو ہے وہ پرامن مظاہرین پر بلا اشتعال حملے کا الزام لگایا، لیکن اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC باضابطہ طور پر کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ کل مندوبین کا کچھ اجلاس ہو رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ گزشتہ سال 4 اسلامی ممالک UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس معاملے کے لیے مبینہ طور پر پاکستان پر دباؤ بھی ڈالا گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بنیاد یہ تھی کہ ایسا کرنے سے فلسطین کے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد ملے گی، لیکن آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس نے تو کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکہ آج بھی اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرنے سے گریزاں ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پر حملوں اور فلسطینی عوام پر تشدد کو دفاعی حکمت عملی کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی حکام جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہے جو کھل کر اسرائیلی تشدد کارروائیوں کے خلاف جو ہے ذرا کھل کے بیان دے، پھر کوئی جو عملی عدم اقدامات اٹھاتے ہوئے اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کی بات کرے، کوئی ایسا مسلم ملک بھی نہیں ہے۔ یہاں صرف مذمتی بیانات جاری کر کے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اپنا فرض ادا وہ کر دیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی برائے مذہبی ہمانگی مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی منظرنامے کے حوالے سے بات کریں گے۔ امریکہ میں پاڑی اسکول آف بزنس اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو گلوبل اسٹڈیز سے اسکول سے آپ کا تعلق ہے۔ اس وقت جو مقبوضہ بیت المقدس سے بہت سارے دردناک مناظر سامنے آ رہے ہیں، آپ اس کے انٹرنیشنل مضمرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، یہ معاملہ اچانک اس نہج تک کیسے پہنچا؟ یار پہلی بات یہ کہ یہ ایک طرح سے اچانک، ہمیں خبر اچانک ہے لیکن واقعہ اچانک نہیں ہے۔ ہر حادثہ جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے، یہ تو جو ہم نے مشرق وسطیٰ میں اور خصوصاً فلسطین میں پچھلے کئی مہینوں اور کچھ سالوں سے ہم نے جو کارروائیاں دیکھیں، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ اور ایک طرح سے تمام دنیا جو تھی وہ آن ایج تھی کہ یار کچھ ہوگا اور کیا ہوگا، اور وہ ہوا۔ اور ایک طرح سے جو افغانستان میں ہم نے دیکھا وہ بھی اسی نوعیت کی بات ہے کہ اس میں دکھ ہے، اس میں شوق ہے، اس میں تشویش ہے، لیکن اس میں سرپرائز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ سوچیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا تھا، اگر آپ سوچیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا تھا، خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دور تھا، اس کے آخری 2 سالوں میں جو کوشش تھی کہ اسرائیل کا نقشہ بدل دیا جائے، اس تمام چیزوں کا ایک طرح سے یہ جو ہے جب وہ مل گیا تو یہ لاوا ہم نے ابھرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا حل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس وقت نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کشیدگی زیادہ دیکھیں گے۔ ایک طرح سے جو بہت سا غصہ جو تھا، جو بہت سی مسائل جو تھے جو دبے ہوئے تھے، وہ اب باہر آ گئے اور اس کو واپس ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے اندر ان کی جو اندرونی سیاست ہے، اس میں بھی اس وقت ایک بہت زیادہ ایک لاوا ہے جس کی شاید ایک وہ بھی وجہ بنا کہ نیتن یاہو صاحب جو خود ہیں، ان کی اپنی جو حکومت ہے اس کو اتنے مسائل ہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ لیجٹمیٹ ہے کہ نہیں ہے، ان کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، تو وہ بھی اس مکس کے اندر ہے۔ اور آخری چیز میرے خیال میں اس میں جو مکس میں ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ڈسٹریکٹڈ ہے۔ امریکہ یقیناً مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت ہے، اور امریکہ کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو بائیڈن کی جو بھی امپلس ہو فارن پالیسی کی، وہ اس وقت جو پھنسے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں، وہ ایک طرح سے امریکہ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، تو یقیناً تشویشناک یہ جو ہے صورتحال۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مختصراً بتائیے گا، علامہ طاہر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس تمام معاملے میں آپ مسلم دنیا کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سعودی عرب اور پاکستان نے بڑی کھل کے اس کی مذمت تو کی ہے، لیکن کیا مسلم دنیا ایسا کچھ کر سکتی ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا، جو ابھی تک نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ایک اس وقت تو سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا ہے نہ صرف کہ وہ کہاں ہے بلکہ وہ کیا ہے، کیونکہ مسلم دنیا کے اندر جو انتشار ہے وہ بھی ایک طرح سے وجہ بنا ہے، وجہ واقعے کی وجہ نہیں بنا، لیکن اس حد تک پہنچ جانے کی وجہ بنا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ چاہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات ہوں، یا جو دوسرے ممالک ہیں، ترکی ہوا، ملیشیا ہوا، ان کا جو ایک طرح سے ایک مختلف راہ ہے وہ ہو، یا آپ وہ دیکھیں کہ جو کچھ گلف کے ممالک ہیں
اور سعودی عربیہ بھی شاید، لیکن جو گلف کے ممالک ہیں ان کی جو کوشش ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو براہ راست پیدا کرنا، ان تمام چیزوں میں جس کو ہم مسلم دنیا کہتے ہیں، جس کو کبھی بھی ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت خود ایک انتشار کی صورت میں ہے. اور جو ہم نے واقعہ دیکھا وہ اس انتشار سے امپیکٹ ہوا ہے، اس کی وجہ انتشار نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ مسلم دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ بھی اب بڑا مشکل ہو گیا. اور ان اے وے کرنا اس وقت مسلم دنیا کو ہی چاہیے. میں جانتا ہوں کہ عموماً جو ہے او آئی سی کا ذکر کرنا لوگ مسکراتے ہیں کہ جناب او آئی سی میں تو کچھ نہیں پڑا، لیکن اگر کبھی او آئی سی کی ضرورت تھی تو اب ضرورت ہے. اور ضرورت یہ نہیں ہے کہ تمام مسلم دنیا جو ہے وہ ایک ہو جائے اور کوئی امت جو ہے وہ اٹھ کے آ جائے. وہ اس کا میرے خیال میں اس کا کوئی لائکلی ہوڈ نہیں ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے ان مسائل کا کوئی حل نکالنا ہے، یا حل نکالنے کے علاوہ صرف جانیں بچانی ہے اور اس مسئلے کو اور بڑھنے سے بچانا ہے، تو یکجا ہو کے، یک زبان ہو کے مسلمان دنیا کو کچھ نہ کچھ ضرور کہنا پڑے گا. اور انڈیویجول سٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اس وقت میرے خیال میں جو فلسطین میں ہیں وہ بھی ایک طرح سے گیو اپ کر چکے ہیں مسلم دنیا پہ. دیکھیں ایک تو یہ نا کہ باقی دنیا سے کیا سوچ رہی ہے، لیکن مسلم دنیا کے جو اندر لوگ ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہوں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، میرے خیال میں ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں خصوصاً فلسطین میں، ان مسلمانوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے اپنے ہیڈ آف سٹیٹ سے اور بڑے بڑے ممالک سے. اب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے سعودی عرب، آپ بھی ساتھ میں تھے، کیا فلسطین کا معاملہ ان دونوں نے ڈسکس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو اس صورتحال پہ میں وہی کہوں گا جو ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری امت مسلمہ جو ہے اس وقت اضطراب میں ہے، اور اس بار یہ زیادہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو آخری رمضان کے عشرے میں مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس بار قتل عام ہو رہا ہے اور سارے جو انسانی حقوق کے نام لینے والے ہیں سب خاموش ہیں، کوئی بول نہیں رہا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی وہاں سے جو تصاویر اور ویڈیو آ رہی ہیں وہ دیکھی نہیں جاتی ہیں. اور یہ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان جو ہیں، یہ ہماری بے حمیتی اور بے بسی کی عملی تصویر ہیں. وہ بچے ہم سے زیادہ بہادر ہیں. اللہ فلسطینیوں کو، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سلامت رکھے جو الاقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی آزادی کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک مسلم قائدین کی بات ہے یا مسلم قیادت کی بات ہے، ہر مسلم ملک اپنے مصائب اور مسائل کا شکار ہے. آپ نے سوال کیا کہ وزیر اعظم صاحب، بالکل وزیر اعظم صاحب نے اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے اس پر بھی بات کی، اور بہت کھل کر بات ہوئی. پھر او آئی سی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، جب وہ مکہ مکرمہ میں وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے تو وزیر اعظم صاحب نے بڑے درد دل سے انہیں کہا کہ دیکھو یہ اتنا قتل عام ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات جو ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بڑی تفصیل سے ان سے بھی بات ہوئی. رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے بھی بات ہوئی. پھر ائمہ حرمین آئے، ان کے سامنے بھی عرض رکھی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو 2 ملک ہیں صرف دنیا میں، ایک پاکستان ہے اور ایک سعودی عرب ہے جس کے اسرائیل سے تعلقات نہیں ہیں یا جو اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہے. کل رات آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر جس طرح لوگ روئے ہیں اللہ کے آگے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو رویے ہیں، ہماری جو اللہ کی مدد جو ہے، وہ بھی اللہ بھی ہم سے روٹھا ہوا ہے. وگرنہ جس انداز سے لوگ کہتے تھے بیت اللہ کے اندر فلسطینیوں کی بات نہیں ہوتی، رات چیخیں لوگوں کی نکل رہی تھی کہ یا اللہ تو کرم کر دے، ہم تو بے بس ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان اور سعودی عرب اور یہ دونوں جو قائدین ہیں، عمران خان صاحب اور امیر محمد بن سلمان اور ان کے والد شاہ سلمان جو ہیں، ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں دنیا کو. اور پھر جب ہم صحیح اور طواف کر رہے تھے تو آپ یقین کریں اس دوران کوئی 3-4 مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یار یہ فلسطینیوں کے لیے کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. پھر کشمیریوں کے لیے پھر صحیح کے دوران دعا بھی وہاں کی.
تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ مسلم امہ OIC نے اجلاس بھی بلایا ہے. ہم نے عمران خان صاحب نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو کشمیر، فلسطین، اسلامک فوبیا، توہین ناموس رسالت، اس پر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے. اچھا علامہ صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. سوری فور انٹرپشن. بریک کے بعد آپ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ظلم اور بربریت اسرائیلی فورسز کر رہی ہیں فلسطین میں، مقبوضہ بیت المقدس میں، اس پر تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب بوسٹن یونیورسٹی سے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس اعتبار جو آپ نے کہا کہ اعتبار اٹھ چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلم ممالک بشمول سعودی عرب کے جہاں کچھ محسوس ہو رہا تھا، کچھ اولیو برانچز ایکسچینج ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ، کیا اب ان ممالک کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے، اس سے پہلے تو 3-4 ممالک نے کیا، لیکن باقی ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا ان کے لیے آسان ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مختلف سوال ہے. پہلی بات یہ کہ وہاں تک جانا پہلے ہی مشکل تھا، رائٹ. جب انہوں نے کوشش کی تب بھی مشکل تھا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جیسے ملکوں پہ بھی پریشر پڑے، دوسرے پہ بھی پڑے، لیکن جو آپ کی سٹریٹ ہے، جو مسلم سٹریٹ ہے، وہ اس کے لیے اتنی تیار نہیں تھی. تو پہلے بھی مشکل تھا. دوسرا یہ ہوا کہ جب بائیڈن صاحب آئے تو اور مشکل ہو گیا. اس لیے نہیں مشکل ہوا کہ بائیڈن صاحب نے اپنی پالیسی بدل دی، لیکن جو وہ نیو اسرائیل کی جو پالیسی تھی، چاہے وہ جروسلم میں دارالخلافہ لے جانے کی ہو یا تسلیم کرانے کی، وہ تو دراصل ڈونلڈ کی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ وہ جیرڈ کشنر ان کے داماد کی تھی. اب بائیڈن صاحب اس پالیسی سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے، لیکن وہ اس طرح اس کے چیمپئن نہیں ہے جس طرح کشنر اور ٹرمپ تھے. تو یہ کام پہلے ہی مشکل ہو گیا تھا. اور اب میرے خیال میں جو لاوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ یقیناً اور مشکل بھی ہو گیا ہے. لیکن ان ممالک کے لیے اب کوئی راستہ بھی کوئی آسان نہیں رہا. جب آپ نے یہ معاہدے شاہدے بھی سائن کر لیے، جب اگر آپ کا اعتبار بھی اٹھ گیا، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ واپس یو ٹرن لیں گے اور واپس وہاں پہنچ جائیں گے جہاں سے آج 4 سال پہلے تھے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ فلسطین کی موومنٹ پہ کیا پڑے گا، دیکھیں سچی بات یہ ہے، فلسطین ہو یا کشمیر ہو، موومنٹ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر سے آتی ہے. فلسطین کی موومنٹ جو ہے، سچی بات اب ہمیں مان لینا چاہیے، یہ مسلمان دنیا کی موومنٹ نہیں تھی، یہ فلسطینیوں کی موومنٹ ہے. یہ جب اٹھی ہے فلسطینیوں کے نعرے سے اٹھی ہے، یہ جب اٹھی ہے فلسطینیوں کے لہو سے اٹھی ہے، یہ جب اٹھی ہے یہ فلسطینیوں کی جد و جہد سے اٹھی ہے. یہ موومنٹ جو ہے یہ ریاض میں یا تہران میں یا کائرو میں یا اسلام آباد سے نہیں اٹھتی. باقی جو ہیں ہم صرف ہم نوائی کر سکتے ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ باقی تمام جو مسلم دنیا ہے وہ ہم نوا ہونے کی بھی اہل رہی ہے یا نہیں رہی، لیکن فلسطینی موومنٹ کا جو منبع ہے وہ فلسطینی عوام ہے. اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو نئی جنریشن آتی ہے، جو ینگ لوگ آتے ہیں فلسطین کی، یہ وہاں سے ہی اٹھتی ہے. پہلے بھی وہیں سے اٹھی ہے، ابھی بھی یہیں سے اٹھی ہے. سوال جو ہے وہ صرف فلسطینی موومنٹ کے لیے نہیں ہے، سوال میرے خیال میں یہ جو سو کالڈ مسلمان دنیا ہے اس کے لیے. سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا فلسطینی موومنٹ کو بڑھا سکے گی یا نہیں بڑھا سکے گی. سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں یہ سکت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے کہ ہم اس کے ساتھ کم از کم ہم نوائی کا جو ہے فرض وہ تو ادا کریں. اشرف، بڑے اہم سوالات پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے اٹھائے. اب آپ ظاہری بات ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں اور خصوصاً مڈل ایسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں. جو اسرائیل کی پہلے جس طرح سے مذمت ہوتی تھی اب اس طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ کئی مشرق وسطیٰ کے ممالک نے تو اب تسلیم بھی کر لیا، انکلوڈنگ متحدہ عرب امارات. تو یہ بہت ہی زیادتی نہیں ہو رہی فلسطینیوں کے ساتھ؟ اسرائیل بھی کر رہا ہے لیکن خود ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ صرف دنیا میں 2 ملک ہیں، ایک ہم ہیں، پاکستان ہے، اور ایک سعودی عرب ہے جس کا کوئی اسرائیل سے تعلق نہیں ہے، روابط نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی معاشی معاملات نہیں ہیں. وگرنہ آپ کی اکثریت جو اسلامی ممالک کی ہے وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات قائم کر چکی ہے.
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہر طرف سے یہ ساری صورتحال. اور اب جن لوگوں نے تسلیم بھی کیا وہ بھی کل سے یہ سارا کچھ دیکھ کے مذمت تو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسرائیل نے یہ جو ظلم کیا ہے، اس وقت جو قتل عام اسرائیل کر رہا ہے، اس نے ایک کام کیا ہے کہ امت کو دوبارہ جھنجھوڑ کے کھڑا کر دیا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ حرمین شریفین میں فلسطین کے لیے دعا بند ہو گئی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ مذمتی لیکن علامہ صاحب دیکھیں، امت کو جھنجھوڑا ہے، لیکن امت تو پہلے سے جھنجھوڑی ہوئی ہے. امت تو کھڑی ہے فلسطینیوں کے ساتھ. جو امہ کے قائدین ہیں، مسئلہ ان کا ہے نا، شروع سے انہی کا ہے، اب آج بھی انہی کا ہے. دیکھیں عادل بھائی، جس طرح ہر اسلامی ملک کو جو تھوڑی بہت طاقت رکھتا ہے، داخلی طور پر اور خارجی طور پر گھیرا ہوا ہے اور داخلی اور خارجی مسائل کا وہ شکار ہے، اور جس انداز سے تقسیم در تقسیم ہے، اس میں وہ اپنے ملکوں کو بچانے کی سوچتے ہیں. ایک طرف یہ بیچارے فلسطینی ہے، بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ فلسطینی تو اپنا خون دے کر جو ہے. آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں، ذرا تصور کریں نا، ان کو دیکھا نہیں جاتا ہے. ان بہنوں اور بیٹیوں کو، کیا یہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ اس امت، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس شکل سے جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے ہم جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے موجودہ دورے میں جو گفتگو کی ہے، خواہ وہ OIC کے ساتھ ہے، خواہ وہ مسلم ورلڈ لیگ کے ساتھ ہے، خواہ وہاں جو امیر محمد بن سلمان اور عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا یہ جو موقف ہے کہ فلسطینیوں کی جدوجہد ان کے موقف کے مطابق تسلیم کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ جو خون ہے، اس سے ایک نئی جلا ملی ہے اور ملے گی. اس ظلم کے جواب میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں تڑپتا دیکھ رہا ہوں بہت سے مسلمان لیڈروں کو، ان میں ہمارا وزیر اعظم بھی شامل ہے. اس لیے نہیں کہ میں کوئی ان کا معاون خصوصی ہوں یا میں نے اس کا اضطراب دیکھا ہے، میں نے سعودی عرب کا اضطراب دیکھا ہے. اور یہ ممکن نہیں رہے گا کہ اس طرح یہ ظلم ہوتا رہے اور یہ سلسلہ ہوتا رہے اور خاموشی، اب یہ خاموشی ٹوٹے گی انشاءاللہ. اور یہ جو خون بہا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، تاک راتوں میں، معصوم بچوں کا، ایک بچہ آپ دیکھیں 9 سال کا ہے، اس کا باپ اس کے سامنے شہید ہوا ہے. ایک چھوٹا 6 سال علامہ طاہر اشرفی صاحب، بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، so much for joining us. سازین، ٹیک اوے یہ ہے، دو بڑے جید عالم اور پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ان کا وہ بھی میچ لیس ہے when it comes to international relations. بات یہ ہے کہ اصل معاملہ جو ہے امت مسلمہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں تو سارے آ جاتے ہیں، لیکن جو قائدین ہیں، جو لیڈران ہیں، کم از کم ایک مضبوط مذمتی بیان جو ہے اکٹھا جو OIC کے پلیٹ فارم سے ہنگامی اجلاس ہونا چاہیے تھا، سارے سربراہان کو ایٹ لیسٹ ورچوئل ایک اجلاس بلا سکتے تھے، ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف جو حدیبیہ پیپر مل کیس تھا، شریف خاندان اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی شامل ہے. حکومت اس سے دوبارہ سے اس کی تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے، اثر نو تحقیقات، اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے شواہد اس میں استعمال ہوں گے. دو بڑے سینئر ماہر قانون جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور حامد خان صاحب. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. حکومت شریف برادران کے خلاف نئی قانونی جو چارجوئی ہے اس کے لیے انہوں نے کمر کس چکی ہے. نیب کی جو کیسز ہیں وہ مستقل ناکامیوں کے بعد اب حکومت نے کسی بھی طریقے سے اپنا جو ان کا احتساب کا نعرہ ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شریف برادران کے خلاف 21 برس پرانے حدیبیہ پیپر مل کیس کے نئے شواہد کے ساتھ اس کو تحقیقات کرنے کا یعنی اثر نو تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے FIA کو متحرک کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے گزشتہ روز ہمارے شو میں حدیبیہ پیپر مل کیس دوبارہ کھولنے کی یہ وجوہات بنائیں.
اچھا، آپ حدیبیہ مقدمہ کھول رہے ہیں، آپ خود وکیل ہیں، سپریم کورٹ نے 2018 میں اسی کیس میں نیب کا ریویو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ اب اتنا پرانا کیس 92 میں مبینہ طور پر جرائم ہوئے، 2000 میں ریفرنس آیا، 18 سال کیس چلا، اس میں فائنلٹی اب آ چکی ہے، سپریم کورٹ نے ریویو ختم کر دیا۔ اب شہزاد اکبر صاحب 2 گھنٹے پریس کانفرنس میں ٹیٹیز کا ہمیں بتاتے ہیں، نہ کچھ ثابت ہوتا ہے، پرانے مقدمات آپ کو جا کر کھولنے پڑ رہے ہیں دوبارہ سے۔ کیس کی بہت اہمیت ہے، اس کو 2000 میں سن 2000 میں ایک کیس سامنے آیا تھا اور ٹوٹل پیسے اس میں جو انوالو ہیں وہ 1242 ملین انوالو ہے، اور اگر آپ 1993 کے حساب سے دیکھیں تو یہ کیس پیناما سے بھی بہت بڑا کیس ہے، اور جو آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا یا جو کر دیا تھا وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور انہوں نے وہ کیس جو ہے وہ باہر پھینکا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں ایک نئی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کیس دوبارہ انشاءاللہ تعالی ہم نے آج اوپن کیا ہے، اور یہی وہ کیس ہے جو بعد میں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی جو کرپشن ہے اس کو بھرپور طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین وفاقی وزیر اطلاعات نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی یہ بات کی، بلکہ عدالتی کارروائی کا اشارہ دیا کہ انہیں امید ہے کہ عدلیہ ان ججوں کے خلاف بھی کارروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی۔ اس نئی پیش رفت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت سیاسی محاذ پر شریف خاندان کے ساتھ ساتھ عدالتی محاذ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی اب شاید نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حدیبیہ پیپر مل کیس کا جو ریویو تھا اس میں نیب کی جو اپیل خارج ہوئی تھی اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے۔ آج عمران خان نے بھی شریف خاندان کو ہدف کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں 7 ارب روپے کی 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے، باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا تو کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا، این آر او تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ اب ناظرین 2012 میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شریف خاندان کی درخواست پر اختلافی فیصلہ دیا۔ حدیبیہ پیپر مل کی بات کر رہے ہیں جس پر معاملہ ریفری جج کے پاس گیا، پھر مئی 2014 میں ریفری جج نے حدیبیہ ریفرنس خارج کرنے کے حق میں فیصلہ دیا، پھر ستمبر 2014 میں احتساب عدالت نے بھی حدیبیہ ریفرنس بحال نہ کرنے کا فیصلہ دیا۔ ستمبر 2017 میں نیب نے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حدیبیہ پیپر مل کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی جج جس میں بینچ جو ہے جس میں جسٹس مشیر عالم، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مسٹر جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل تھے، اس بینچ نے متفقہ طور پر نیب کی یہ اپیل مسترد کر دی۔ اب نیب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل میں گیا۔ 3 رکنی خصوصی بینچ نے حدیبیہ پیپر مل نظر ثانی درخواست کی سماعت کی۔ بینچ نے جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹر کا فیصلے میں غلطیوں کی نشاندہی کرنے کا کہا، اور نیب سپریم کورٹ کے فیصلے میں غلطی بتانے میں ناکام رہا، جس پر سپریم کورٹ نے نیب کی نظر ثانی اپیل جو تھی وہ خارج کر دی تھی۔ اب حکومت پھر سے اس کیس کو ری اوپن کرنے کی تیاری کر رہی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے وہ تقریباً 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے جو بلحاظ حجم پاناما پیپر کیس سے بڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیس دوبارہ کھل سکتا ہے؟ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ 2 ممتاز ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حامد خان صاحب اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ حامد خان صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک عام پاکستانی کے لیے آپ سے یہ پہلا سوال یہی بنیادی کریں گے، کیا حدیبیہ پیپر مل کیس کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے؟ اثر نو اس کیس کی تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے عام طور پہ تو پہلے کیسز بعض اوقات کھولے جا سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں خاص طور پہ اس پوائنٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں ڈیفنس اوپین ہوا تھا، کیونکہ جہاں تک ریفرنس کے کویشمنٹ کی بات ہے اس پر تو 2 جج حضرات متفق تھے کہ اس کو کویش کر دیا جائے۔ ایک جج صاحب انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر وہ ری انویسٹیگیشن کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، دوسرے نے اس کے خلاف لکھے تھے۔ پھر وہ ایک ریفری جج کے پاس، تیسرے جج کے پاس گئے ہیں، انہوں نے اس جج کے ساتھ ایگری کیا جنہوں نے کہا کہ اس کو ری انویسٹیگیشن میں نہیں جایا جا سکتا۔
پھر یہی معاملہ نیب لے کے اسی فیصلے کو میجورٹی کے جو فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا اس کو لے کے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی ان کے ساتھ ایگری کیا ہے اور یونینیمسلی ایگری کیا ہے. 3 ممبر بینچ ہے جس کو ہیڈ کیا تھا جناب مشیر عالم صاحب نے کہ ہاں اس کو ری اوپن نہیں کیا جاتا, ری انویسٹیگیشن میں نہیں لے جایا جا سکتا. تو اگر یہ ساری چیز دیکھیں تو اس حساب سے تو ری انویسٹیگیشن جو ہے اس کے بارے میں تو آلریڈی ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب اوور ٹو یو. ابھی جو حامد خان صاحب نے ریفرنسز دیے گزشتہ فیصلوں کے, لیکن شہزاد اکبر صاحب سے یہی سوالات جب ہوئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نئے شواہد کی بنیاد پر نئی انویسٹیگیشن کریں گے. تو ان کا کیا یہ مطلب ہے کہ کوئی نیا کیس بنے گا, اس کیس کو سائڈ پر چھوڑ کر شواہد بھی نئے آئیں گے اور پھر دوبارہ سے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, یا آپ بھی متفق ہیں حامد خان صاحب سے کہ جو بھی ہو جائے یہ کیس دوبارہ نہیں کھل سکتا؟ دیکھیں خان صاحب نے جو واقعات ہیں, جو قانونی صورتحال ہے وہ بالکل درست آپ کے سامنے رکھتی ہے. جو چیز غور طلب ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, جو ریفری جج نے فیصلہ لکھا اور جو انہوں نے اتفاق کیا ایک اور جج صاحب سے کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, اس کو بغور پڑھنا ہوگا. کیا انہوں نے صرف نیب کو روکا ہے آئندہ مزید انویسٹیگیشن کرنے سے, یا مکمل طور پہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی ادارے کو مزید انویسٹیگیشن سے روک دیا ہے؟ تو جو لفظ ہیں اس فیصلے کے, جو متن ہے, وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو اتنا ہی کہا کہ 2012 کے فیصلے کے خلاف آپ 2017 میں اپیل نہیں کر سکتے. 5 سال بعد لمیٹیشن گزر چکی ہے اور کوئی معقول جواز بھی اس تاخیر کا سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھا گیا. سپریم کورٹ نے بلکہ پوچھا کہ کیا آپ کوئی اس بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بدعنوانی تھی اس وجہ سے وقت میں اپیل دائر نہیں کی گئی, لیکن یہ موقف نہیں اختیار کیا نیب نے. تو اس حد تک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ حتمیت اختیار کر چکا ہے. اب اگر اس فیصلے میں کوئی گنجائش ہے ری انویسٹیگیشن کی تو صرف اسی حد تک ری انویسٹیگیشن ہو سکے گی. اگر اس فیصلے نے ہر قسم کی ری انویسٹیگیشن سے روک دیا ہے تو پھر کوئی بھی ری انویسٹیگیشن ممکن نہیں. لیکن اگر کوئی گنجائش اس فیصلے میں بنتی ہے تو اس حد تک ہو سکتی ہے. ٹھیک. حامد خان صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں آپ کے قریب کیا کوئی ری انویسٹیگیشن کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیے جو بات سلمان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بالکل وزن ہے کہ اگر کوئی اور ادارہ شروع کرے. یہاں تو بنیادی طور پر جو بات ہائی کورٹ نے کہی تھی وہ تو یہ کہ نیب اتھارٹیز جو ہیں کمپیٹنٹ ہوں گے کہ ان کے خلاف پروسیڈنگز کریں گے, انویسٹیگیشن ایک دفعہ پھر کی جاتی ہے قانون کے مطابق. اب یہ اس بات کو اپ ہولڈ کر دیا سپریم کورٹ نے. اب نیب اتھارٹیز پر تو یہ پابندی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پابندی دوسرے اداروں پر بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے نیب پر ہے, یا آپ یہ ڈبل جیفرڈی کے پرنسپل میں آئین میں کہا گیا ہے کہ آپ ڈبل جیفرڈی نہیں کر سکتے, مطلب یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے نے انویسٹیگیشن کر لی ہے, اس کی انویسٹیگیشن فائنل ہو گئی ہے جو بھی ہوا اس کے ساتھ, اس کے بعد کسی اور ادارے کو یہ چیز دے دیں وہ شروع کر دے, پھر تیسرا ادارہ شروع کر دے. یہ آئین کی جو شک ہے ڈبل جیفرڈی کی اس میں بھی یہ آ سکتا ہے. تو بہرحال میں حتمی طور پہ کچھ نہیں اس بارے میں کہہ رہا, اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہوگی, لیکن مجھے کافی کم گنجائش نظر آتی ہے. کم گنجائش. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی کیس میں جو حکومتی موقف اس وقت ہے جو کہ دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نئے کوٹ آن کوٹ نئے شواہد کے ساتھ, اس میں دے آر ریفرنگ ٹو جو اسحاق ڈار صاحب کا ایک اعترافی اقبالی جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی, لیکن پھر بعد میں اس سٹیٹمنٹ کو بھی انہوں نے واپس لے لیا. قانونی نقطہ نظر سے کیا ان کی سٹیٹمنٹ کی اس وقت کیا اہمیت ہے؟ کیا دوبارہ سے اگر یہ کیس جو کہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی کم گنجائش انہیں نظر آتی ہے, آلدو اب یہ فیصلے تو عدالت کا کام ہے کہ یہ چیز عدالت میں چیلنج ہوتی ہے جو فیصلے آتے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر بھی دوبارہ سے کھولا جا سکتا ہے یہ کیس؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ کی اہمیت صرف اتنی ہے اس اعترافی بیان کی بنیاد پر ان کو گواہ تصور کیا گیا تھا, ملزم نہیں تصور کیا گیا تھا.
کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننا قبول کر لیا تھا۔ بعد میں جب وہ اسٹیٹمنٹ ان کی واپس ہو گئی، انہوں نے کہا یہ مجھ سے دباؤ میں لی گئی تھی، میں اٹک قلعے میں اس وقت قید تھا، تو اس کے بعد ان کا جو سٹیٹس تھا گواہ کا وہ سٹیٹس ختم ہو گیا، اور اگر مزید تفتیش ہوتی ہے اور اس کی گنجائش نکلتی ہے تو انہیں پھر بطور ملزم اب دیکھا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تفتیش علیحدہ سے کیا ممکن ہے؟ جب پورے معاملے کی تفتیش اگر رک گئی ہے تو علیحدہ ان کو ملزم بنا کر تفتیش کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ بات پھر واپس وہیں جاتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا متن اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ کوئی اور ادارہ دوبارہ تفتیش کرے اور اس تفتیش میں اسحاق ڈار صاحب کو ملزم کے طور پہ ٹریٹ کرے اور مقدمہ ان کے اوپر بنائے جو پہلے نہیں بنا تھا ان کے اوپر، کیونکہ ان کو گواہ تصور کیا گیا تھا۔ تو یہ پیچیدہ باتیں ہیں، جیسا کہ خان صاحب نے کہا، ان پہ غور ضروری ہے، لیکن جو بھی بات آگے بڑھے گی وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے گی، اس کی جو بندش ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا، جو ادارہ بھی اب تفتیش کرے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، حامد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ دو بڑے سینئر اور نامور جو قانونی ماہر تھے، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ حامد خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ بڑی کم گنجائش ہے، اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ تھا اس پہ منحصر ہے، لیکن ان کی باتوں سے بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ قانونی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوں گی گورنمنٹ کو اگر حدیبیہ پیپر مل کیس کی اثر نو اگر تحقیقات بھی کی گئی، کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ اگر عدالت نے دوبارہ اثر نو نیب کو تحقیقات سے روک دیا گیا تھا تو یہاں پر قانونی سوال یہی ہے کہ کیا دوسرا کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کیس کی دوبارہ اثر نو تحقیقات کر سکتا ہے؟ یعنی وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی جس خدشے کا اندیشہ تھا وہ درست ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ غیر ملکی فوج کے انخلاء کے آغاز کے ایک ہفتے بعد ہی اچانک افغانستان میں پرتشدد واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں گیا ہے۔ گزشتہ رات افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں بم بلاسٹ میں 11 افراد ہلاک ہوئے، اور اس دھماکے سے 2 روز پہلے کابل میں اسکول کے قریب دھماکہ ہوا۔ ایسے دلخراش مناظر دیکھے گئے جیسے پاکستان کے آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں دیکھے گئے تھے۔ بچوں کی خون آلود کتابیں اور لاشیں کوئی بھی دیکھے ناظرین تو وہ لرز جائے۔ اس دھماکے میں 68 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں بیشتر طالبات بھی ہیں۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن دوسری جانب افغان حکومت نے کابل حملے کی ذمہ داری طالبان پر عائد کی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں دہشت گردی میں بھی اچانک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ چند روز پہلے 5 مئی کو بلوچستان کے سرحدی علاقے جوب میں ایک حملے میں سرحد پر باڑ لگانے کے دوران FC کے 4 جوان شہید اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 مختلف واقعات میں 3 FC اہلکار شہید اور 5 زخمی ہوئے، اور گزشتہ ماہ کوئٹہ میں سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں بھی خودکش دھماکے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس تمام صورتحال اور بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں کے دوران گزشتہ روز پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ہمراہ کابل کا دورہ کیا، جہاں ان کی افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس اہم ملاقات میں برطانوی چیف آف ڈیفنس بھی موجود تھے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب خطے میں نہ صرف پرتشدد واقعات بلکہ بے یقینی کی فضا تیزی سے بڑھ رہی ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا پاکستان کے سرحدی علاقے ہوں۔ گزشتہ دنوں افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکی جوائنٹ چیفز کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے یہ کہا تھا کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان کی تقدیر کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مشکل صورتحال ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھے جوابات ان کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں وہ اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھیں کہ خدا نخواستہ تشدد کی یہ لہر اگر ایک دفعہ پھر پاکستان تک پہنچ گئی تو ہم موجودہ معاشی حالات میں اس کے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے۔ افغانستان میں قیام امن تباہی کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان پر پڑ رہے ہیں۔ وہاں قیام امن، یہاں امن کی ضمانت ہے۔ آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔